याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिन्ना इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज है, बाकी एक हिस्सा इंसान है। याजूज माजूज यानी गोग मागोग औलाद आदम अलैहिस्सलाम से है और इनमें मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं और इनके 3 ग्रोह हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में आपको क़यामत की एक निशानी के बारे में ऑथेंटिक मालूमात दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनकी शिद्दत, तबाही और खून रेज़ी इस कदर ज़्यादा होती है कि हम उनको क़यामत सुग़रा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ जाता है, लोग कहते हैं ये तो क़यामत का मंजर है। अच्छा ये सोचिए कि क़यामत से पहले के मनाज़र इतने खौफनाक हैं, तो क़यामत की हौलनाकियाँ कैसी होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह करीम हम सब को क़यामत की हौलनाकियों से महफूज रखे। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल अम्न यौमल खौफ। ऐ अल्लाह करीम हम तुझसे अमन का सवाल करते हैं उस खौफ वाले दिन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें उस दिन अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन बिजाहिल नबी आमीन। जो क़यामत की अलामात कुबरा है उनमें से एक याजूज माजूज का खरूज है। नाज़रीन इकराम, ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ इनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस और तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और वही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक भी है, याजूज माजूज, जिसको अंग्रेजी में गोग मगोग कहते हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। नाज़रीन इकराम, याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। आज की स्पेशल वीडियो को आखिर तक देखना भी है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर भी ओके कर दीजिए ताकि हमारी हर दिलचस्प वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन कराम, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनकी हुकूमत थी पूरी जमीन पर, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम भी थे। काफरों में नमरूद और बख्ते नसर, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उसके बाद आखिर में अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की हुक्मरानी अता फरमाएगा। ज़ुल्करनैन का नाम क्या था? उसका नाम सिकंदर है और ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के अकलौते बेटे थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। आपने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं है, हाँ एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने अपनी वलायत से नवाजा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक ये अल्लाह ताला के नेक बंदे थे जिनको अल्लाह ताला ने अपनी वलायत से नवाजा था। कुरान करीम की सूरह काफ में हजरत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 सफरों का हाल बयान हुआ। 3 बड़े जबरदस्त उन्होंने ट्रैवल किए, टूर्स किए और उनके तीनों सफरों के हाल हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अजीब और बड़े हैरान कुन है। पहले सफर की यह स्टोरी है कि पुरानी किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई शख्स फलां पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी, यानी आबे हयात पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। हजरत ज़ुल्करनैन ने इसी तलाश में मगरब यानी वेस्ट का सफर किया और आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए तो उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत ज़ुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकद्दर में वो पानी नहीं था और आपको वो आबे हयात ना मिल सकी। इस सफर की मगरब साइड यानी वेस्ट साइड थी, उस पर सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुंचे क्योंकि वेस्ट में यानी मगरब में ही सूरज गुरूब होता है, तो बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड आ गया। सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आया जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज जो है वो डूब रहा है। जैसा कि जब आप समुद्री सफर करते हैं तो लोगों को लगता है कि सूरज जैसे समुद्र के अंदर डूब रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वेस्ट साइड पे इतना आगे तक आप पहुंच चुके थे, गोया वो एंड ऑफ द वर्ल्ड था, गोया वो दुनिया का एहसाम था।
مگر وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہ تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا ان کی نہیں تھی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے مگر کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور پھر آخرکار وہ بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد باری آتی ہے آپ کے سیکنڈ ٹریول کی، دوسرے ٹور کی، دوسرے سفر کی۔ اب یہ سفر ایسٹ یعنی مشرق کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج طلوع ہوتا تھا۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو آپ نے اس جگہ دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس رہنے کو جگہ نہیں، اس کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو غاروں میں چلے جاتے اور زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے اور یہ قوم منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی دین کی دعوت پیش کی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ پھر آپ نے تیسرا سفر نارتھ کی جانب فرمایا یعنی شمال کی جانب فرمایا، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ میں پہنچے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ معزز ناظرین اکرام، یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور باقی 1 حصہ انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس وقت دنیا میں 8 بلین انسان ہے، 8 ارب انسان ہیں، اس کیلکولیشنز کے حساب سے تقریباً 80 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو ملٹی پلائی بائی 10 یعنی 10 سے ضرب دے دیجئے جو یاجوج ماجوج کی گویا تعداد ہوگی۔ ناظرین اکرام، یاجوج ماجوج سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں اور فیمیل بھی ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت ان میں ہوتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، تعویل، تاریس اور تیسرا منسک۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے۔ یہ لوگ خطرناک فائٹرز ہیں، خونخوار اور بالکل وحشی اور جنگلی جانور ہیں جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور موسم بہار میں یہ لوگ اپنی غاروں سے باہر نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، درندے سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ ہم سے کچھ مال بھی لے لیں، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے جو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی قوت یعنی افرادی قوت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کیا؟ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی اور گہری بنیاد کھدوائی، یہاں تک کھودا گیا کہ نیچے سے پانی نکل آیا، اور پھر آپ نے پگھلائے ہوئے تانبے سے پتھر جوڑ کر اوپر نیچے لوہے کے تختے لگا کر درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی، یعنی اس طرح کی دیوار پہاڑ کی بلندی تک بھی اونچی کر دی اور اتنی ہی مضبوط دیوار بنا دی جس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے۔ تو اب یہ ایک انتہائی اسٹرانگ دیوار بن گئی، یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی تاکہ اس دیوار کو کوئی پھلانگ نہ سکے، تاکہ اس دیوار کو کوئی توڑ نہ سکے۔ آج کے زمانے میں جو ہم کنکریٹ کی دیوار بناتے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا؟ یاجوج ماجوج اس عظیم دیوار کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے چلو اب کل اس کو توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان اگلے دن جب یہ دیوار توڑنے کے لیے آتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔
جب دوبارہ دیوار توڑنے کا آغاز ہوتا ہے سارا دن دیوار توڑتے ہیں، اور جب شام کا وقت آتا ہے تو ان میں سے پھر کوئی کہتا ہے چلو اب اس کو کل توڑیں گے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوتا ہے، یوں ایسا روزانہ ہوتا رہتا ہے اور ایسا ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلے، تو انہی میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو ان کو وہ دیوار ویسے ہی ملے گی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ وہ بڑا عجب دور ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 جہون، نمبر 2 سہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، اور نمبر 5 نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائے گا۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین اکرام، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، فرقان حمید۔ نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں قرآن مجید اور تمام علوم، یعنی سارے کا سارا علم اٹھا لیا جائے گا۔ حجر اسود، مقام ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور مذکورہ بالا 5 نہریں جن کی ہم نے بات کی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ 6 چیزیں جب اٹھا لی جائیں گی تو روئے زمین کی برکتیں بھی اٹھا لی جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ کیا دور ہوگا ناظرین اکرام، ذرا سوچئے۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ یہ اس لیے کہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، گویا ان کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا۔ یہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ سے گزرے گا، یہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ سے گزرے گا، جو ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دیں گے کہ جب دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو حیران ہو کر کہے گا یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، بالکل پانی سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ جب فتنہ، فساد اور قتل و غارت گری سے فارغ ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہ لوگ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر زمین پر واپس گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر یعنی کوہ طور پر اپنے ساتھیوں سمیت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ بچے گی اور بدبو اور تعفن ہر جگہ پھیلی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی اور وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پرندے ان کو وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ ابھی ان کی ظلم و زیادتی سزا مکمل نہیں ہوگی، یاد رکھیے یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا۔
ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو اسلام کی دعوت دینے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالی نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان کو دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں ڈیل دے۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکتا ہے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ وہ ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔